قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چراغوں کی تو ظاہر میں چمک ہے، چراغوں کی تو ظاہر میں چمک ہے اور دیے کی روشنی محشر تلک ہے۔ چراغوں کی تو ظاہر میں چمک ہے اور دیے کی روشنی محشر تلک ہے۔ نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں ایک بار ہدیہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحج المبرور۔ حضرات محترم جناب حسین احمد صاحب کی دعوت پر آپ کے درمیان حاضر ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، اور آج دیکھ کر انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی کہ حسین احمد صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ آج انہوں نے قوم کی 3 بچیوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا ہنر اور سلیقہ سکھایا اور قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرات قرآن ایک بیٹا بھی پڑھتا ہے، قرآن ایک بیٹی بھی پڑھتی ہے۔ اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، قوم کا ایک بیٹا قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی ایک اور قوم کی ایک بیٹی بھی قرآن پڑھتی ہے، مگر بیٹا یکدور تنہا قرآن پڑھتا ہے۔ مگر جب ایک بیٹی قرآن پڑھنا کرتی ہے تو دنیا ایک بیٹی ایک خود قرآن پڑھتی ہے اور ایک خاندان کو قرآن پڑھتی ہے، ایک محلے والے کو قرآن پڑھا دیتی ہے، اور ایک بیٹی ایک خاندان کو قرآن پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید مجیب اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے حسین، ہمارے اور آپ کے سماج میں جہاں جہیز کا بڑا چلن ہے، مگر اس جہیز کے ساتھ ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں قرآن دیتے ہیں، بیٹی کو جہیز میں جانماز دیتے ہیں، بیٹی کو جہیز میں تسبیح دیتے ہیں، بیٹی کو جہیز میں چوکی دیتے ہیں، مگر میاں یہ ایک مستحسن کام ہے، ایک اچھا کام ہے کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرے
जिगर के टुकड़े को अपने से जुदा करे तो उसके हाथ में कुरान दे, उसके हाथ में तस्बीह दे, उसके हाथ में नमाज दे। मियां ये अच्छा काम है, मुस्तहसन काम है, मगर मेरा पैगाम सुनो कि अपनी बेटी को जहेज में कुरान पाक में देना, बेटी को कुरान पढ़ना पहले सिखा देना। एक बेटी को में देना, सजदा करने का ढंग पहले बता देना। एक बेटी को तस्बीह पाक में देना, तस्बीह पाक भी कितना पढ़ा। अगर एक बेटी कुरान पढ़कर अपने जान से जाएगी तो एक घराना जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हज़रत आओ, दुनिया का हर दानिशमंद, दुनिया का हर इंसान, दुनिया का हर लीडर, दुनिया का हर रिफॉर्मर इल्म पर तवज्जो मबज़ूल करने के लिए इल्म की अहमियत, इल्म की इफादियत, इल्म की अफजलियत हमें और आपको बताता है। जी उस वक्त तरक्की नहीं कर सकती जब तरक्की वो इल्म से आरास्ता पैदा मगर खुदा की कसम मज़हब इस्लाम में आक़ाए करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का जो मर्तबा किया है, इल्म का जो मनसब किया है, इल्म का जो मकाम किया है, खुदा की कसम किसी लीडर ने नहीं अता किया है, किसी रिफॉर्मर ने अता नहीं किया है, किसी नेता ने नहीं अता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ादे मखदूम सिमरा, फैज़ादे आला हज़रत, नारे तकबीर, सैयद मुजीब अशरफ साहब क़िबला। दुरूद शरीफ सुनाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल घबराए नहीं हज़रत, आओ मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन का मर्तबा देखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर इल्म दीन हासिल करते वक्त कोई बेटा या बेटी अगर कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत का मज़ा चख ले तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इसे शहादत का दर्जा अता किया जाएगा, शहादत का मर्तबा और मकाम अता किया जाएगा। कुरान इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल यहय्यून। सुभान सुभान। दुरूद शरीफ सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आओ, आजकल स्याही नहीं, आजकल तो डॉक्टरी चलती है।
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ایک ترازو کے ایک پلڑے پر ایک عالم دین کے قلم کی سیاہی رکھی جائے گی. علم کا مرتبہ دیکھو، علم کا منصب دیکھو، علم کا مقام دیکھو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم دین کے قلم کی سیاہی ترازو کے ایک پلڑے پر رکھی جائے گی، اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر ایک شہید کا خون رکھا جائے گا. عالم دین کے قلم کی سیاہی کو اللہ قرار دے گا. واہ 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 واہ. یا رسول اللہ. حضور سید مجید میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. حضرات آؤ علم دین کا مرتبہ دیکھو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جی بالعموم ہندوستان میں اور بالخصوص یو پی میں اور بالخصوص اپنے علاقے میں لڑکے اگر کرکٹ کھیلتے ہیں ماشاءاللہ آج مسلمان گھر بنواتا ہے تو سوچتا ہے کہ پڑوسی کی جتنی زمین ہے اگر ہڑپ کر لے جاؤں تو زیادہ بڑھ گیا. جی اور اگر سڑک کے کنارے مکان بناتا ہے تو بالکل کھڑنجے اور روڈ سے ملا کرتا ہے. جی ایک انچ جگہ نہ بچے. اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی تیز رفتار موٹر سائیکل آ جاتے آپ دروازہ کھول دیں تو آپ کے چہرے کا زاویہ بدلے. جی ہم آپ کا کم اپنے دروازے کے آرپائی کی جگہ تو چھوڑو. لہذا جب آپ کے دروازے ایک چارپائی کی جگہ نہ ہوگی تو آپ کا بیٹا کرکٹ کہاں کھیلے گا؟ قبرستان میں کھیلے گا. جی اکثر و بیشتر دیکھو تو مسلمان کا بچہ عبداللہ عبدالرحمن کا بیٹا اور اسی قبرستان میں عبدالرحمن عبداللہ کی اماں ابا دفن ہے. جی اور وہاں بھی ایک پوتا پوتی نواسا نواسی کرکٹ کھیل رہا ہے، دوڑ کر رہا ہے نانا نانی کے قبر پر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قبرستان میں پرانا راستہ نہ ہو تو قبرستان میں جوتا اور چپل پہن کر جانا جائز نہیں. ابھی القریب ایک روایت میں نے پڑھی ہے اگر بارش آتے نہ ہو تو آپ جی جھوم کر درود شریف سناؤ. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تفسیریں نے رات میں ایک اپنے گھر کے پڑوسی کو خواب میں دیکھا جس کا ابھی 2-3 دن پہلے انتقال ہوا. رات میں خواب دیکھا اور اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ جواب ملا، اس مرنے والے نے جواب دیا کہ قرآن کے فضل سے اللہ نے مجھے بخش دیا. واہ 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 واہ. ابھی قرآن ہی پڑھنے کے لیے سرٹیفکیٹ دیا گیا، ردائی فضیلت عطا کی گئی.
مگر صاحب تفسیر نے دیکھا اس نے پوچھا کہ جواب ملا کہ قرآن کے فضل سے اللہ نے مجھے دیا۔ صاحب تفسیر کبیر صبح اٹھے اور اس مرنے والے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سے سوال کیا کہ جس صاحب کا انتقال ہوا تھا پرسوں وہ تمہارے کون؟ جواب ملا میرے شوہر، میرے شوہر کا انتقال۔ تو صاحب تفسیر کبیر سوال کرتے ہیں کہ تمہارے شوہر سے کیا قرآن بڑی تلاوت کرتے تھے؟ قرآن بہت پڑھا کرتے تھے، قرآن سے بڑا انس رکھتے تھے، قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن کے فضل سے انہیں وقت دیا۔ تو وہ ضعیفہ بوڑھیا جواب دیتی ہے کہ میرے شوہر کا حال یہ تھا کہ صبح فجر کے وقت اٹھتے تھے۔ اسی منزل پر ایک بات عرض کروں کہ آج مسلمانوں میں ایک بڑی بری لعنت آ گئی ہے، بالخصوص نوجوانوں میں۔ 2:30 بجے رات تک موبائل پر بزی رہتے ہیں، 8 بجے اور 9 بجے صبح سو کر اٹھتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر دروازے پر فجر طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر دروازے 2 فرشتے پہنچتے ہیں اور ایک ایک آدمی کا نام لے کر پکارتے ہیں، ایک مولا، ایک جمعہ، ایک حجیجے، اٹھ جاؤ، روزی لایا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، روزی لایا ہو، روزی لے لو۔ اما جو جاگتا رہے گا روزی پائے گا، جو سوتا رہے گا روزی لے کر لوٹ جائیں گے۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کمائی میں برکت ہو تو تمہیں اپنی حرکت بدلیے۔ تو حضرات وہ بڑھیا ضعیفہ عرض کرتی ہے کہ میرے شوہر فجر کے وقت اٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے اور فجر کے بعد گھر میں آتے تھے قرآن پڑھتے تھے، مگر میرا شوہر قرآن نہیں پڑھا ہوا، قرآن کھولتے تھے، اب قرآن کے ایک حرف پر انگلی رکھتے جاتے اور آج کہتے تھے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس نے لکھا کیا ہے، مگر جو لکھا ہے وہ صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وقت درود شریف سناؤ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم لدوام الملك الحج القيوم۔ حضرات آؤ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک علم قرآن پڑھانے والا مدرس، علم قرآن پڑھانے والا استاد یا علم قرآن پڑھنے والا طالب علم، استاد یا چیلا اگر کسی قبرستان سے گزر جائیں تو ان کے قدموں کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قبرستان پر سے 40 دنوں کے لیے عذاب قبر۔ حضرات یہ علم کی اہمیت ہے، علم کی افضلیت ہے، علم کی مگر آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ قرآن پڑھ لے گا یا تو کہیں کسی مدرسے کا مدرس ہو جائے گا،
اور یا کسی مسجد کا امام ہو جاتا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تم اپنا کپڑا دیکھو اور علماء کا تم سے زیادہ عزت نظر آئے گا۔ تمہاری کمائی دنیا کے لیے ہے اور ان علماء کی کمائی دنیا کے لیے بھی ہے اور دین کے لیے۔ لہذا اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں، جو سعادتیں رکھی ہیں، جو برکتیں رکھی ہیں، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ میاں تصور کرو، ایک بچہ ABCD پڑھے، کاغا دادا باپو ننگا اگر کل تو عالم نظام سے گزرو گے تو نہ کچھ تو ABCD والا کر پائے گا، نہ کاکا دادا انڈا والا کچھ کر پائے گا۔ وہی بچہ جس نے قرآن پڑھی ہے، خدا کی قسم تمہارے سرحانے اگر بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دے گا تو تمہارے جسم سے آسانی کے ساتھ روح نکل گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم سمرہ حضور سید مجیب اشرف صاحب قبلہ۔ چراغوں کی تو ظاہر میں چمک ہے اور دیے کی روشنی محشر کا لشکر ہے۔ دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، علم دین اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق رکھے۔ آج اماں ابا شکایت کرتے ہیں ہمارا بیٹا، ہمارا اب بوڑھیاوا کا کہنا نہیں مانتا۔ تو حضرات ماں باپ کا ادب نہ تو کسی پرائمری اسکول میں، نہ کسی کالج میں، نہ کسی یونیورسٹی میں سکھایا جائے گا۔ اگر ماں باپ کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا ادب و احترام اگر سکھایا جائے گا تو اس مدرسے میں سکھایا جائے گا جہاں پر پوری چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے، نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، قرآن خداوندی دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان درود شریف سنا۔ جی آخری بات کر رہا ہوں، خواجہ غریب نواز ہند کے راجہ، ہمارے اولاد کے خواجہ، ایک دن امی جان کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور ارشاد فرماتے اے امی جان، آج مجھے فخر حاصل ہوا ہے، کمال نصیب ہوا ہے کہ میرے ہاتھوں پر 90,000 انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک دو نہیں، 150 نہیں، 1000 2000 نہیں، حضرت
خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میرے ہاتھوں پر 90,000 انسانوں نے کلمہ پڑھا ہے، آج مجھے فخر حاصل ہوا ہے، آج مجھے کمال نصیب ہوا ہے، مگر قربان جاؤ خواجہ غریب نواز کسی راجہ کے پاس نہیں جاتے، کسی سلطان کے پاس نہیں جاتے، کسی بادشاہ کے پاس نہیں جاتے، کسی نیتا کے پاس نہیں جاتے، کسی لیڈر کے پاس نہیں جاتے، کسی ریفارمر کے پاس نہیں جاتے، کسی رہبر کے پاس نہیں جاتے، اپنی اپنی جان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان آج مجھے وقت حاصل ہوا ہے کہ میرے ہاتھوں پر 90,000 انسانوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ قربان جاؤ امی جان ارشاد فرماتی ہیں اے معین الدین اگر تمہارے ہاتھوں پر 90,000 انسانوں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس میں تمہیں فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر کمال ہے تو میرے دودھ کا کمال ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر 90,000 انسانوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ مجھے کہنے دے دو کہ جب ایک ماں اپنے ساتھیوں سے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے اسی دودھ کے ساتھ اپنا کردار پلا دیتی ہے، اپنی تہذیب پلا دیتی ہے، اپنا تمدن پلا دیتی ہے، اپنی رفتار و گفتار پلا دیتی ہے، اپنی چال و چلن پلا دیتی ہے، اپنا زندگی کا ایک اٹھنے والا قدم پلا دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری اولاد نیک اور صالح بنے تو تم اپنی حرکت بدل دو، اپنا کردار بدل دو، پھر تمہارے گود میں عالم دین پیدا ہوگے، وقت کے محدث پیدا ہوگے، وقت کے امام پیدا ہوگے، وقت کے جو قاری بنیں گے، وقت کے ولی کامل بنیں گے۔ درود شریف سناؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ علماء حضرات کی جماعت بیٹھی ہے، جی مجھ سے انہیں زیادہ تجربہ ہوگا۔ ایک صاحب جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی مولوی کو کچھ نہیں دیا، جب نیزہ کی تکلیف کا وقت شروع ہو گیا تو ایک صاحب پہنچے، مولوی صاحب نے عرض کیا کہ زندگی میں آپ نے کبھی کچھ نہیں دیا، اب تو آخری وقت ہے، اب تو کچھ دے دو۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے، مرنے والا شخص جواب دیتا ہے کیا دے دوں، جان تو دے رہا ہوں، کیا دے دوں، جان تو دے رہا۔ جی آج یہی حال کہ جب مدرسے والے پہنچتے ہیں ابا گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور چھوٹے بچوں سے کہلا دیتے ہیں کہ مولوی صاحب سے جا کر کے بتا دو کہ ابا نہیں۔ یہ 4-5 سال کا بچہ ابا گھر میں بیٹھے تھے، مولوی صاحب دروازے پہنچے تو عادت کے مطابق ابا نے اپنے 5 سال کے بچے سے کہا کہ جا کر کے مولوی صاحب سے کہہ دو کہ ابا گھر پر نہیں۔ تو بیچارہ بچہ 5 سال کا تو سمجھتا نہیں تھا، باہر نکلا اور مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ابا نہیں، میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ابا موجود نہیں۔ لہذا حضرات یہ علماء کرام تمہارے دروازے پر پہنچتے ہیں، تم پر احسان کرتے ہیں۔ کیسا احسان؟ اگر یہ علماء تمہارے دروازے نہ پہنچے
تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں روزہ کو کھا جاتے ہیں فتنہ بھی کیا بات ہے؟ یہ علماء کرام کا ان کو چندہ بھی دو اور ان کا شکریہ بھی ادا کرو کہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہم کو ایک گناہ سے بچا لے گئے. بے شک سبحان اللہ حق ہے. انہیں اپنی جاری کمائی دو اور ان کا شکریہ بھی ادا کرو. واہ